बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ इस्लाम की 110 नंबर किस्त एपिसोड में हम खुशामदीद कहते हैं और इसमें हम हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बायोग्राफी को बयान करेंगे। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, हसन बिन अली बिन अबी तालब खुलफाए राशिदीन में सबसे आखिरी खलीफा समझे जाते हैं। आप निसफ सन 3 हिजरी में पैदा हुए। आपकी सूरत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मुशाबा थी। आपका नाम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा था। जमाना जाहिलियत में ये नाम किसी का नाम ना था। इमाम बुखारी ने हजरत अबू बकर सदीक से रिवायत की है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ रखते थे। हजरत हसन अलैहिस्सलाम आपके पहलू में बैठे थे। आप कभी लोगों की तरफ और कभी हजरत हसन अलैहिस्सलाम की तरफ देखते थे और फरमाते थे कि मेरा ये बेटा सरदार है और ये मुसलमानों के 2 ग्रोहों में मुसालत कराएगा। इब्ने अब्बास कहते हैं कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोज हजरत हसन अलैहिस्सलाम को अपने कंधे पर बैठा रखा था कि एक शख्स रास्ते में मिला। उसने हजरत इमाम हसन को मुखातब करके कहा, मियाँ साहबजादे, तुमने क्या अच्छी सवारी पाई है। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सवार भी तो बहुत अच्छा है। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला का कौल है कि अहले बैत में हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज्यादा मुशाबा थे और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको सबसे ज्यादा अजीज रखते थे। हजरत हसन अलैहिस्सलाम नहायत हलीम, साब वकार, साब हशमत और नहायत सखी थे। फितना और खून रेजी से आपको सख्त नफरत थी। आपने प्यादा 25 हज किए, हालांकि ऊंट को तिल आपके हमरा होते थे। अमैर बिन इसाक कहते हैं कि सिर्फ हजरत इमाम हसन ही एक ऐसे शख्स थे कि जब बात करते थे तो मैं चाहता था कि आप बातें किए जाएं और आप कलाम खत्म न करें और आपकी जुबान से मैं न कभी कोई फाहिश कलमा नहीं सुना। मरवान बिन अल हकम जब मदीने का अमल था और हजरत हसन अलैहिस्सलाम भी बाद तर्क खिलाफत मदीना ही में रहते थे, तो मरवान ने एक मरतबा हजरत हसन अलैहिस्सलाम के पास एक आदमी के हाथ का ला बजवाया कि तेरी मिसाल खच्चर की सी है, नौज़बिल्ला। कि जब इससे पूछा जाए कि तेरा बाप कौन था तो वो कहता है कि मेरी माँ बूढ़ी थी। आपने इसका जवाब में कहा भेजा कि मैं ये बात कभी ना भूलूंगा कि तू मुझे बिला सबब गालियां देता है। आखिर एक रोज तुझको और मुझको अल्लाह ताला के सामने जाना है। अगर तू अपने कौल में सच्चा है तो अल्लाह ताला तुझको सच बोलने की जज़ा खैर दे, और अगर तू झूठा है तो खूब याद रख कि अल्लाह ताला सबसे ज्यादा मुंतज़िम है। जरीर इस्मा कहते हैं कि जब हजरत हसन अलैहिस्सलाम ने वफात पाई तो मरवान आपके जनाजे पर रोने लगे। हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब तो रोना है और जिंदगी में इनको सताता रहा। मरवान ने कहा कि जानते भी हो मैं इस शख्स के साथ ऐसा करता था जो पहाड़ से भी ज्यादा अलीम था। अली बिन जैद कहते हैं कि हजरत हसन अलैहिस्सलाम की 2 मरतबा अपने माल और राह इलाही में खैरात किया और 3 मरतबा निसफ खैरात कर दिया। यहाँ तक कि एक जूता रख लिया, एक दे दिया, एक मौजा रख लिया और एक दे दिया। आप औरतों को तलाक बहुत दिया करते थे। बजस सास के जिसको आपसे मोहब्बत हो जाती तो हत्ता कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला को अहले कूफा से कहना पड़ा कि तुम मेरे बेटे हसन को लड़कियां ना दो, लेकिन हमदान ने कहा कि हमसे ये ना होगा कि लड़कियां इनके निकाह में ना दें। एक मरतबा आपके सामने जिक्र हुआ कि अबू ज़र कहते हैं कि मैं तो नगरी से मुफलसी को और तंदुरुस्ती से बीमारी को ज्यादा अजीज रखता हूँ। आपने फरमाया कि अल्लाह ताला इन पर रहम करे। मैं तो अपने आप को बिल्कुल अल्लाह के हाथ में छोड़ता हूँ और किसी बात की तमन्ना नहीं करता। जो कुछ चाहिए करे, मुझे दखल देने की क्या मजाल है। आपने रबीउल अव्वल सन 41 हिजरी में खिलाफत अमीर मुआविया के सुपुर्द कर दी। तो इसके बाद आपके दोस्त जब आपको आरुल मुस्लिमीन के नाम से पुकारते तो आप फरमाया करते थे कि आर शर्मिंदगी नार दोजक से बेहतर है। एक शख्स ने आपसे कहा कि ए मुसलमानों के जलील करने वाले, तुझ पर सलाम हो। तो आपने फरमाया कि मैं मुसलमानों को जलील करने वाला नहीं हूं, बल्कि मुझे ये अच्छा ना मालूम हुआ कि तुमको मुल्क के लिए कत्ल करवा देता। यहीर बिन नफील कहते हैं कि मैंने
حضرت حسن علیہ السلام سے کہا کہ افواہ ہے کہ آپ پھر خلافت کے خواہش مند ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب اہل عرب کے سر میرے ہاتھ میں تھے، جس سے چاہتا لڑا دیتا، اس وقت میں نے محض خوش نودی اللہ ہی کے لیے خلافت چھوڑ دی، تو اب میں اہل حجاز کو خوش کرنے کے لیے کیوں قبول کرنے لگا؟ آپ نے ماہ ربیع الاول سن 50 ہجری میں وفات پائی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی شہادت زہر کے ذریعے ہوئی۔ حضرت حسین علیہ السلام نے ہر چند آپ سے معلوم کرنا چاہا کہ آپ کو کس نے زہر دیا، مگر آپ نے نہ بتلایا اور فرمایا کہ جس پر میرا شبہ ہے اگر وہی میرا قاتل ہے تو اللہ تعالیٰ سخت انتقام لینے والا ہے، ورنہ میرے واسطے کوئی کیوں ناحق قتل کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے وفات کے وقت دریافت کیا گیا تھا کہ آپ کے بعد حضرت حسن علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی جائے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میں اپنے حال میں مشغول ہوں، تم جس کو پسند کرو اس کے ہاتھ پر بیعت کر دینا۔ لوگوں نے اس کو حضرت حسن علیہ السلام کے متعلق اجازت سمجھ کر ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ سب سے پہلے قیس بن سعد بن عباد نے بیعت کی، اس کے بعد اور لوگ بھی آ کر بیعت کرنے لگے۔ بیعت کے وقت حضرت حسن علیہ السلام لوگوں سے اقرار لیتے جاتے تھے کہ میرے کہنے پر عمل کرنا، جس سے میں جنگ کروں تم بھی جنگ کرنا، اور جس سے میں صلح کروں تم بھی اس سے صلح کرنا۔ اس بیعت کے بعد ہی اہل کوفہ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے کہ ان کا ارادہ جنگ کرنے کا نہیں معلوم ہوتا۔ حضرت امیر معاویہ کو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے لیے امیر المومنین کا لقب اختیار کیا، اور اگرچہ وہ اہل شام سے فیصلہ حکمین کے بعد ہی بیت الخلافت کے لیے لے چکے تھے، لیکن اب دوبارہ پھر تجدید بیعت کرائی۔ قیس بن سعد جب حضرت حسن علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیزل معدین سے جہاد کرنے پر بیعت کرتا ہوں۔ حضرت حسن علیہ السلام نے ان سے فرمایا تھا کہ قتال اور جہاد سب کتاب اللہ اور سنت رسول میں شامل ہیں، ان کے علیحدہ نام لینے کی ضرورت نہیں۔ اسی فکرہ سے اہل کوفہ کو مذکورہ سرگوشی کا موقع ملا تھا، اور ان کو شبہ ہو گیا تھا کہ یہ جنگ کی طرف میل نہیں ہوتے۔ حضرت امیر معاویہ تجدید بیعت کے کام سے فارغ ہو کر 60,000 کا لشکر لے کر دمشق سے کوفہ کی جانب روانہ ہوئے، اور حضرت حسن علیہ السلام کے پاس پیغام بھیجا کہ صلح جنگ سے بہتر ہے، اور مناسب یہی ہے کہ آپ مجھ کو خلیفہ وقت تسلیم کر کے میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ حضرت حسن علیہ السلام نے یہ سن کر حضرت امیر معاویہ کو کوفہ کا عزم رکھتے ہیں 40,000 کا لشکر ہمراہ لیا اور کوفہ سے روانہ ہوئے۔ منزلیں طے کرتے ہوئے جب مقام دیر عبد الرحمن میں پہنچے تو قیس بن سعد کو 12,000 کی جمعیت سے بطور مقدمہ الحیش آگے روانہ کیا۔ سبات مدائن میں پہنچ کر لشکر کا قیام ہوا تو وہاں کسی نے یہ غلط خبر مشہور کر دی کہ قیس بن سعد مارے گئے ہیں۔ حضرت حسن علیہ السلام نے یہاں ایک روز قیام کیا تاکہ سواری کے جانوروں کو آرام کرنے کا موقع مل جائے۔ اس جگہ آپ نے لوگوں کو جمع کر کے ایک خفیہ ارشاد فرمایا اور حمد و ثنا کے بعد کہا، لوگوں تم نے میرے ہاتھ پر اس شرط کے ساتھ بیعت کی ہے کہ صلح اور جنگ میں میری مطابقت کرو گے۔ میں اللہ تعالیٰ برتر و تمنا کو قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھ کو کسی سے بغض اور عداوت نہیں۔ مشرق سے مغرب تک ایک شخص مجھ کو ایسا نظر نہیں آتا کہ میں دل میں اس کی طرف سے رنج و ملال اور نفرت و کراہت کروں۔ اتحاد، اتفاق، محبت، سلامتی اور صلاح اور اصلاح کو میں نا انصافی اور نا اتفاقی اور دشمنی سے بہرحال بہتر سمجھتا ہوں۔ اس تقریر کو سن کر خوارج اور منافقین نے فوراً تمام لشکر میں یہ بات مشہور کر دی کہ حسن علیہ السلام معاویہ سے صلح کرنا چاہتے ہیں۔ پھر ساتھ ہی حضرت حسن علیہ السلام پر کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ معلوم ہوتا کہ مسلمانوں پر کفر کا فتویٰ لگانے کی رسم منافقوں اور سبائیوں کی ایجاد کردہ رسم ہے۔ انہیں لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پر بھی کفر کا فتویٰ لگایا تھا۔ کس قدر حد کا مقام ہے کہ آج ہمارے زمانے کے بڑے بڑے علماء اور افضل کہلانے والے جبہ پوش مفتی منافقوں اور مسلم نمار یہودیوں کی اس پلید سنت کے زندہ رکھنے اور امت محمدیہ کے شرازہ کو اپنی تکفیر بازی اور فتویٰ گیری کے خنجر سے پارا پارا اور پریشان کرنے میں پوری مستعدی اور سرگرمی کو کام میں لا رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ غرض اس کفر ہے،
فتویٰ کا حضرت حسن علیہ السلام کے لشکر پر یہ اثر ہوا کہ تمام لشکر میں ہلچل مچ گئی۔ کوئی کہتا تھا کہ حسن علیہ السلام کافر ہو گئے، کوئی کہتا تھا کہ کافر نہیں ہوئے۔ آخر کافر کہنے والوں کا زور ہو گیا اور انہوں نے اپنے مخالف خیال کے لوگوں پر زیادتی اور ماردار شروع کر دی۔ پھر بہت سے لوگ کافر کہتے ہوئے حضرت حسن علیہ السلام کے خیمے میں گھس آئے اور ہر طرف سے آپ کا لباس پکڑ کر کھینچنا شروع کیا، یہاں تک کہ آپ کے جسم پر تمام لباس پارا پارا ہو گیا۔ آپ کے کندھے پر سے چادر کھینچ کر لے گئے اور ہر چیز خیمے کی لوٹ لی۔ یہ حال دیکھ کر حضرت حسن علیہ السلام فوراً اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور قوم ربی ہمدان کی آواز دی۔ یہ دونوں قبیلے آپ کی حمایت و حفاظت کے لیے لڑتے ہوئے اور بدماشوں کو آپ کے پاس سے دفع کرنے میں کامیاب ہوئے۔ کچھ دیر کے بعد وہ شور و شر لشکر میں برپا تھا فروغ ہوا۔ وہاں سے آپ شہر مدین کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک خارجی نے، جس کو جرع بن قحزیہ کہتے تھے، موقع پار کا آپ کے ایک نیزہ مارا، جس سے آپ کی ران زخمی ہوئی۔ آپ کو ایک چارپائی پر سر پر اٹھا کر مدین کے کیسر بیض میں لائے اور وہیں آپ مقیم ہوئے۔ عبداللہ بن مطل اور عبداللہ بن قطیان نے جرع بن قبیضہ خارجی کو قتل کیا۔ کیسر بیض میں آپ کے زخم کا علاج جراحوں نے کیا اور جلد یہ زخم اچھا ہو گیا۔ قیس بن سعد، جو 12,000 کا لشکر لے کر بطور مقدمات الحش آگے روانہ ہوئے تھے، مقام انبار پر مقیم تھے کہ حضرت امیر معاویہ نے آ کر ان کا محاصرہ کر لیا اور عبداللہ بن عامر کو تحریک صلح کے لیے مدین کی طرف بطور مقدمات الحش روانہ کیا۔ ادھر مدین میں پہنچ کر اور اپنے لشکر والوں کی یہ بدتمیزیاں دیکھ کر حضرت حسن علیہ السلام پہلے ہی صلح کا ارادہ کر کے حضرت امیر معاویہ کے پاس ایک قاصد یعنی عبداللہ بن حارث بن نوفل کو، جو امیر معاویہ کے بھانجے تھے، ماں درخواست صلح روانہ کر چکے تھے۔ عبداللہ بن عامر کو مدین کے قریب پہنچا ہوا سن کر حضرت حسن مقابلے کے لیے ماں لشکر مدین سے نکلے۔ عبداللہ بن عامر نے اپنے مقابلہ لشکر کو آتے ہوئے دیکھ کر اور قریب پہنچ کر اہل عراق کو مخاطب کر کے کہا کہ میں لڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں امیر معاویہ کا مقدمات الحش ہوں اور امیر معاویہ انبار میں بڑے لشکر کے ساتھ مقیم ہے۔ تم لوگ حسن علیہ السلام کی خدمت میں میرا سلام پہنچاؤ اور عرض کرو کہ عبداللہ آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہے کہ لڑائی سے ہاتھ روکو تاکہ ہلاکت سے بچ جائے۔ جب حضرت حسن علیہ السلام نے یہ بات سنی تو مدین میں واپس چلے آئے اور عبداللہ کے پاس پیغام بھیجے کہ میں امیر معاویہ کے ساتھ صلح کرنے اور خلافت سے دستدار ہونے پر آمادہ ہوں، بشرطے کہ امیر معاویہ میری چند شرطیں منظور کر لیں، جن میں سب سے مقدم یہ ہے کہ امیر معاویہ کتاب اور سنت پر عمل رہنے اور سابقہ مخالفتوں کو فراموش کر کے کسی کی جان و مال سے تعرض نہ کرے اور ہماری طرف داروں کو جان کو امان دینے کا وعدہ کر لیں۔ الصلح خیر۔ عبداللہ بن عامر یہ سن کر فوراً حضرت امیر معاویہ کے پاس واپس گیا اور کہا کہ چند شرطوں کے ساتھ حضرت حسن تجویز خلافت پر آمادہ ہیں۔ حضرت امیر معاویہ نے پوچھا کہ وہ 2 شرطیں کون سی ہیں؟ عبداللہ بن عامر نے کہا کہ پہلی شرط یہ ہے کہ جب تم فوت ہو جاؤ تو تمہارے بعد خلافت حضرت حسن علیہ السلام کو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ جب تک تم زندہ ہو ہر سال 5 لاکھ درہم سالانہ بیت المال سے حضرت حسن علیہ السلام کے پاس بھیجتے رہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ علاقہ آہوز و فارس کا خراج حسن علیہ السلام کو ملا کرے۔ تو یہ تینوں شرطیں عبداللہ بن عامر نے بطور خود حضرت حسن علیہ السلام کی طرف سے پیش کر کے پھر وہ شرطیں سنائیں جو حضرت حسن علیہ السلام نے عبداللہ بن عامر سے کلا کر بجوائی تھی۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ مجھ کو یہ تمام شرطیں منظور ہیں اور حضرت حسن علیہ السلام ان کے علاوہ بھی کوئی اور شرط پیش کریں گے تو وہ بھی مجھ کو منظور ہے، کیونکہ ان کی نیت نیک معلوم ہوتی ہے اور مسلمانوں میں صلح و آتشی کے خواہاں نظر آتے ہیں۔ یہ کہہ کر حضرت امیر معاویہ نے ایک سفید کاغذ پر اپنے مہر اور دستخط ثبت کر کے عبداللہ بن عامر کو دیا اور کہا کہ یہ کاغذ حضرت حسن علیہ السلام کے پاس لے جاؤ اور ان سے کہو کہ جو شرطیں آپ چاہیں اس کاغذ پر لکھ لیں، میں سب کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت حسین علیہ السلام اور عبداللہ بن جعفر کو یہ معلوم ہوا کہ حضرت حسن علیہ السلام صلح پر آمادہ ہیں تو وہ ان کے پاس آیا اور اس ارادے سے باسرار باز رکھنا چاہا، لیکن حضرت حسن علیہ السلام نے ان کی رائے کو پسند نہ فرمایا۔
وہ حضرت علی علیہ السلام کے زمانہ سے اہل کوفہ اور اہل عراق کو دیکھ رہے تھے۔ دوسری طرف امیر معاویہ کے انتظام، ملکی اور نظام حکومت کی مضبوطی بھی ان کی پیش نظر تھی، لہٰذا صلح کے ارادے پر قائم رہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔